हमारे बंदे वहां पे वसीम भाई शायद वहां पर गए थे, और निसार साहब ने कहा कि वसीम भाई को कि यार माजिद भाई किताबें मांग रहे हैं तो आप जाओ और वहां से किताबें ले आओ। ये गए वहां पे, वसीम भाई आप गए थे वहां पे, आपके साथ क्या मामला, क्यों किताबें नहीं दी उन्होंने? गया मैं वहाँ पे, मैंने फ़ोन पे बात हुई थी मेरी मेरी परिवार वालों से। अच्छा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, मदरसे में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, तो आ जाऊँगा मैं मदरसे में, तो ले जाना आप बुक्स। पहले उन्होंने ये बात बोली मुझे। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो मैंने वेट किया उनकी कॉल का, तो कॉल आई नहीं उनकी। दूसरे दिन फिर मैंने उनको यहीं से फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मुझे वो किताबें चाहिए, माजिद भाई मांग रहे हैं, देनी है उनको। तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है आ जाओ ले जाओ। तो बाद में उन्होंने बताया कि हमारे पास वो बुक्स हैं नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थी हमारे पास, कोई बंदा लेके गया हुआ है, हम उससे मंगवाएंगे फिर आपको दे देंगे। तो उसके बाद फिर आज तक तो दी नहीं उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने मना ही कर दिया कि वो बुक्स हमारे पास नहीं है। वही बात है, वही मैं इस तर्जमा का जैसे आपने ये हवाला दिया, बड़ी अफसोस की बात है। पहले तो जानबूझ के उन्होंने जोर ज़ब्ते से मतलब ये चीज़ कहलवाने की कोशिश की कि इन लोगों का तल्लक देवबंद से है, इन लोगों का तल्लक देवबंद से है। जैसे कि आपने मुनाजरा शुरू होते ही ये अकीदा अपना बताया था कि हम कौन लोग हैं, किस मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखते हैं, या हमारा अकीदा क्या है, ये बयान किया था आपने शुरू में ही। पूरे मुनाजरे में चीज़ नोटिस कर रहा था कि उनकी कोशिश ये थी कि हम इनको देवबंद मकतबा फ़िक्र से जोड़ें, किसी ना किसी तरीके से ये कड़ी वहाँ पे जाके जुड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर उनका ये मतलब पहले ही प्री प्लान चीज़ें थी ना कि अगर ये देवबंद से हैं या इनका कोई तल्लक जुड़ता है देवबंद के साथ, इनके मुंह से ऐसी कोई बात निकलती है, तो फिर ये जो सारा मटेरियल है, प्री प्लान जो चीज़ें थी, तो वो सारी इनके सर थोपी जाएंगी। ऐसा ही मतलब उनकी प्लानिंग तो कुछ ऐसी लग रही थी ना। मैं वहाँ पे भी ये चीज़ें नोटिस कर रहा था। उसके बाद देखो वहां तक जोड़ने के बाद भी जो हवाले दिए हैं अशरफ अली थानवी के बारे में, वो हवाले भी आज झूठे साबित हो रहे हैं। कोशिश उस दिन ये थी कि अशरफ अली थानवी के साथ इनका कोई तल्लक साबित हो, जब उसके साथ कोई तल्लक साबित, उनके साथ जब कोई तल्लक साबित हो जाएगा तो फिर ये हवाले लोगों के सामने रख के बयान करेंगे, साबित करेंगे कि ये फलां लोग मानते हैं, तो वो हाँ उनके अकायद कैसे थे, इनके अकायद कैसे ठीक हो सकते हैं। पहले तो जोर ज़ब्ते से वहां पे जाके जोड़ा इन्होंने। बिल्कुल नहीं वो चीजें तो अगर कोई मुनाजरे की पूरी वीडियो देखेगा ना उठा के, तो खुद ही पता चल जाएगा कि वो जोर ज़ब्ते से वहां पे जाके जोड़ने की कोशिश की है, और बाद में और वो चीजें भी सच नहीं। अफसोस की बात ये है कि वो चीजें भी बाद में सच नहीं हुई। बिल्कुल होता अगर ये कि वहां पे जाके जोड़ा है, ठीक है, कोई चीज साबित हो रही है, इनका तल्लक वहां पे है किसी ना किसी तरीके से, तो फिर उन लोगों का जो अकीदा है वो भी अगर गलत होता तो बात थी, बिल्कुल। एक्चुअल में ये तर्जमा अशरफ अली थानवी का होता अगर एक्चुअल में, तो चलो फिर बात लग सकती थी। आज तक तो लोग इस बात को वही मान रहे हैं, लोग जो आम लोग थे वो तो यही मान रहे हैं ना, अशरफ अली थानवी का तर्जमा ये बिल्कुल यही मान रहे हैं सर। लोग तो ये लोगों ने जो बातें वहां पे सुनी, अगर जो वहां मजलिस के अंदर थे, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू तो यहाँ पे खत्म हो जाती है ना कि आपका तल्लक फिर मतलब देवबंद से है। मैं कह रहा हूँ अब तल्लुक देखो अगर वो तो साबित करने की कोशिश की ना जोर ज़ब्ते से, है कि नहीं है वो अलग बात है। ताल्लुक अलग बात है, क्या ताल्लुक है। मैं तो पूरे मुनाजरे के अंदर मैंने यही बात इसकी मैंने एडवोकेसी की है कि मैं किसी भी कलमा पढ़ने वाले शख्स को, मुसलमान शख्स को काफिर नहीं कह सकता, नहीं कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए, मैंने मुनासिब भी नहीं बनता है हम किसी को ऐसे काफिर कहें। मैं किसी शख्स को मेरे पास दलाइल ना हो, मेरे पास उनकी कोई ऐसी बातें ना हो, मैं इस तरह किसी बंदे को काफिर कह नहीं सकता। वो चाहे मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी साहब हो, वो चाहे देवबंद के कोई आलिम हो, चाहे बरेलवी के कोई आलिम हो, जब तक कि मेरे पास कोई दलाइल ऐसे ना हो कि जिनकी वजह से कोई बंदा काफिर बनता है, तब तक मैं किसी इंसान को काफिर कह। मेरी यही एडवोकेसी थी, और उस दिन भी आज भी यही है कि मैं इन दोनों मज़हब फिर के लोगों को काफिर नहीं समझता। उन्होंने जो वहां पर बात की वो बात ही इस पर की था, अगर आप इनको काफिर नहीं समझते तो फिर जो शख्स इनको काफिर नहीं समझता वो भी इसी जुमरे में आता है कि उसके पीछे भी नमाजें होती। बात यहाँ हमारे गांव में अगर ये देखा जाए तो अगर कोई बंदा है उसका तल्लक देवबंद से है, तो उसके पास पढ़ने वाले सारे बच्चे फिर अगर वो काफिर है तो वो भी फिर काफिर है। क्या पढ़ाया होगा उनको, आप ही खुद अंदाजा लगा लो। मुझे लग रहा है कि हमारी यही बात मैं एक आपको करना चाहता हूँ। मैं इसी आयत का ये पहली ये थी, तीसरी है, दूसरी आयत जो उन्होंने पेश की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह के भोंदे एतराजात करके उन्होंने जो है वो कुफर साबित करने की कोशिश की है।
کس طرح کے لوز اعتراضات کر کے انہوں نے جو ہے وہ کفر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اعتراضات جن کی وجہ سے اگر وہ ان اصول کو اور اس فتوے کو صحیح مانا جائے تو یہ خود بھی کافر بنتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے. سورہ فتح کی جو آیت کا ترجمہ انہوں نے بیان کیا اس کے اندر یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ اس کے اندر لفظ خطا کی نسبت جو ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کس کے ساتھ کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کی ہے. لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ گنہگار اور خطا کار سمجھتے ہیں. جو بندہ نبی علیہ السلام کو خطا کار اور گنہگار سمجھے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہی موقف وہاں بیان کیا. یہ دیکھو مولوی اشرف علی اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو جو مسلمان سمجھے گا اور کافر نہیں کہے گا وہ شخص بھی دین اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. ہمارے بارے میں تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا, کیونکہ آپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو مسلمان سمجھتے ہو, کافر نہیں کہتے ہو, لہٰذا آپ کا ایمان بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ہمارے پر ان کا یہی اعتراض تھا کہ آپ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے اس ترجمے کے بعد ان کو مسلمان کیوں سمجھتے ہو, ان کو کافر کیوں نہیں کہتے. میں آپ کی اس کی تحقیقی جواب کیا ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بیان کروں گا, لیکن میں اس اعتراضات کا بوندا ہونا اور اس اعتراض کا لوز ہونا میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. یہ ان کا ترجمہ تھا اور انہوں نے کہا کہ اس ترجمہ کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہی کہا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب قرآن مقدس کی سورہ فتح کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورہ فتح میں انہوں نے آگے چل کے اس کا ترجمہ کیا, بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ اللہ تعالی آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرمائے. ان لوگوں نے مولانا اشرف علی صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکت کو لکھا کہ اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے. آپ اس کی بھی وضاحت کیجئے, کیا نبی گنہگار ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نبی گنہگار ہوتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے نزدیک, یہ پیش کیجئے. دوسری ماجد صاحب کی زبانی سورہ فتح کی اس آیت کی وہ جو تعویل کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ اس میں لفظ ضم کا استعمال کیا گیا ہے. حضرت میں آپ کی توجہ چاہوں گا, سورہ محمد میں فرمایا گیا ہے, سورہ محمد میں ہم عرض کر چکے ہیں یہاں حضور علیہ السلام کے گناہ سے امت کے وہ گناہ مراد ہیں. یہاں حضور کی خطا نہیں. کون سی مراد ہے؟ امت کے وہ گناہ مراد ہیں جن کی شفاعت حضور علیہ السلام کے ذمہ کرم پر ہے. یہاں حضور کو خطاوار لکھنا, اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے وہ آپ نے نہیں لگایا, آپ خالی اس کی تعویل آگے کر کے چلے گئے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یہ لفظ یہاں حضور علیہ السلام کے لیے گناہ کا لکھا ہے, آپ اس لفظ گناہ پر ان پر حکم لگائیں کہ انہوں نے اس لفظ کو لکھ کر کیا ثابت کیا ہے. کیا اس لفظ کو لکھنے سے انسان کافر ہوتا ہے یا مسلمان رہتا ہے؟ میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا. یہ میں کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ تفسیر سورہ علم نشرح, یہ اس کا مکمل نام اندر لکھا ہوا ہے. سورہ علم نشرح کی بے مثال اور بے نظیر تفسیر, اس کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرح. لکھا ہوا کس کا ہے, کس کی تصنیف لطیف ہے؟ حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خان صاحب محقق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, والد محترم امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. یہ سورہ علم نشرح جو پارہ 30 کے اندر ایک سورت ہے, اس کی تفسیر لکھی ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کے والد مولوی نقی علی خان صاحب نے. مولوی احمد رضا خان صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا, مولوی احمد رضا خان صاحب کون ہے؟ بریلوی مسلک جن کو اور جو علماء یہاں پر آئے تھے وہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں, وہ ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں. یہی بات ہے, اس بات میں تو کسی کو شک نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اسی آیت کا ترجمہ اس سورہ علم نشرح کی تفسیر کے اندر وہ لکھ رہے ہیں. یہ آیت ہے, یہ میں جو ہے وہ اس جب ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی تو اس کا جے پی جی بھی انشاءاللہ لگا دیں گے ہم. آپ جو ہے وہ آپ یہ پڑھیں گے آیت, کیونکہ میرے پڑھنے سے شاید کوئی سمجھے گا جی اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے. یہ یہاں سے جہاں سے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا, یہاں سے آپ پڑھیں, اور اس آیت کا ترجمہ جو وہاں پہ ہوا ہے نا اسی آیت کا ترجمہ یہاں پر بھی ہوا ہے. ہم دیکھیں کیسے ہوا ہے. پروردگار تقدس و تعالی ان سب بوجھوں اور اوزار کے وضع اور دور کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے. آگے یہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. پوری آیت ہے, اس کا ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وسیم بھائی آپ یہاں سے ترجمہ پڑھیں. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ, تا معاف کرے اللہ
تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور یہاں پورا رکتے ہیں ایک منٹ۔ ہاں اب وہاں پر ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کیا ہے، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کرے، اور یہاں پر ترجمہ کیا کیا ہے، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. پچھلے گناہ. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اندر ایک تو وہاں پر لفظ استعمال کیا انہوں نے خطائیں، خطائیں بالکل، اور یہاں یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا، لفظ گناہ. گناہ استعمال کیا. وہاں پر انہوں نے استعمال کیا لفظ آپ، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کرے، اور یہاں پر ترجمہ کیا کیا، اللہ معاف کرے اللہ تیرے گناہ، تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں تراجم میں سے اگر ادب کا آپ نے دیکھنا ہو کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو زیادہ گستاخانہ ترجمہ کون سا ہے؟ اس کے مطابق تو یہی ہے، وہاں خطا کا لفظ استعمال کیا، خطا تھوڑے کم معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور گناہ ایک بڑا ہوا لفظ ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کے بارے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے گناہ. اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے تیرے اگلی اور پچھلے گناہ. اب مجھے بتائیں کہ اگر ان کے اصول کے مطابق فتویٰ لگتا ہے تو کیا مولوی نقی علی خان صاحب کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگتا ہے نا جو اشرف علی تھانوی صاحب پر لگا ہے؟ ان کے اصول کے مطابق جو شخص خطا کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، گناہ کی نسبت، وہ کیا ہو جاتا ہے، کافر. تو یہاں پر خطا کی نسبت اس آیت کے ترجمے کے اندر مولوی نقی علی خان صاحب بریلوی نے کس کے ساتھ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. تو اب مجھے بتائیں کہ ان کے اصول کے مطابق مولوی نقی علی خان صاحب بھی دین سے فارغ ہو گئے؟ ان کے مطابق تو ہو، ہم نے میرا یہ جو ہے وہ اصول نہیں ہے اور میرا یہ موقف نہیں ہے. اور ہونا بھی نہیں چاہیے، نقی علی خان صاحب کو کافر ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، تو ایسے عقائد رکھنے بھی نہیں چاہیے کہ یہ گستاخانہ جملے استعمال کیے اس نے. بالکل، وہ تو اوپر عربی اور نہیں، ہاں لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں. اور دیکھو ان کی تفاسیر لکھی ہیں علماء نے. میں اگر تفسیر کی بات کروں نا تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس آیت کی تفسیر کے اندر اسی سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 19 کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح ذنب کا لفظ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے اس کی جو ہے وہ کیا کیا، ایکسپلینیشن دی ہے کہ اس ذنب سے اور اس خطا سے مراد اجتہادی خطا ہے. اتحادی خطا کیا ہوتی ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جب میں اس آیت پر مکمل ویڈیو بناؤں گا تو وہاں پر بات پتہ چلے گی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ان کا ترجمہ جیسا تھا ویسا ہی ترجمہ ان کا بھی ہے. تو ان کے اصول کے مطابق تو مولوی نقی علی خان صاحب بھی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور مولوی نقی علی خان صاحب کو کے بیٹے مولوی احمد رضا خان صاحب ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بھی اپنے والد کے بارے میں اچھے تاثرات رکھتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہابی تھے، گستاخ رسول تھے؟ بالکل نہیں نہ سمجھتے وہ. تو اس کا مطلب جو ایسے گستاخ رسول شخص کو بھی صحیح سمجھے تو وہ کیا ہو گیا، ان کے مطابق وہ بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے ان پر. تو مجھے بتائیں کہ جن کے اپنے امام اور جن کے اپنے مسلک کے مجدد اور بانی بھی جو ہے وہ ان کے اصول کے مطابق جو ہے وہ کافر ہو گئے ہوں تو ان کا اپنا ایمان کتنا سلامت ہے. یہاں پر یہ جو علماء آ کر یہ باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ فلاں شخص کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کے اپنے اصولوں کے مطابق ان کی اپنی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا مشکل ہے پھر بات تو سوچنے کی ہے نا کہ ان کے اصولوں کے مطابق کیا ان کی اپنی نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ان کے پیچھے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ غور و فکر کی ضرورت ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو اندھے بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں، اندھے تقلید نہ کریں لوگوں کی، بلکہ یہ جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد کے لیے ایسے باتیں کی جاتی ہیں ان کو ویریفائی کرنا چاہیے، ان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ جو بات جیسے کہی جا رہی ہے ویسے ہے بھی ہے کہ نہیں. بالکل. یہ کتاب یہ جو سورہ علم نشر ہے میں نے نثار صاحب کو بھی دیا. نثار صاحب نے بھی بہت سارے لوگوں کو بھیجا لیکن کوئی اس کے اوپر جواب آپ نے کوئی جواب ان کا نہیں آیا کہ بھائی ایسا ان کے ترجمہ بھی ویسا ہی ہے. تو اس کے اوپر وہ بولتے ہیں نہیں، وہ کیا کہ انکار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کہ بولتے ہیں یہ کتاب ہے ہی نہیں ہماری، یہ کتاب ان کی نہیں ہے. یہ کتاب یہ تو میں آپ کی زبانی سن رہا ہوں. اگر کوئی شخص اعتراض کرے گا کہ یہ کتاب مولوی نقی علی خان صاحب بریلوی کی نہیں ہے تو میں انشاءاللہ ثبوت دوں گا
کہ یہ کتاب بالکل دینا پڑے گا. یہ ہوا میں باتیں تو ہو نہیں ہو سکتی, نہیں یہ سکتی. بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے نہیں. کسی ویسے انسان کو کافر کہنا یہ کوئی معمولی بات ہے. بالکل کسی مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی مانتا ہو, جو صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلتا ہو, اس کو کافر کہنا کوئی معمولی بات ہے. بالکل نہیں. اور پھر گاؤں کے اندر اور سماج کے اندر اس کے خلاف نفرتیں اور جو ہے وہ یہ چیزیں ایسی برپا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. جتنا لائٹلی ہمارے لوگوں نے لیا ہے اتنے لائٹلی لینے کی یہ چیز ہے نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ یہ کیسے کتنی خطرناک قسم کی باتیں اور لوگوں کو کتنا کس طریقے سے برگلایا گیا ہے کہ نہیں بالکل برگلایا گیا. اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں. میں تفصیل سے باتیں بتا سکتا ہوں. اس کے اندر یہ کتاب ہے جو ہے وہ یہ بھی مولوی نقی علی خان صاحب کی کتاب ہے. اس کے اندر مولوی احمد رضا خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کی تصحیل اور تشریح لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر بھی ایک آیت, یہی سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ذکر کرتے ہیں کہ قال الرضا. یہ قال الرضا اس کتاب کے اندر جہاں جہاں لکھا ہوا ہے وہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی بات ہے. یہ بھی ابو الشیخ نے روایت کی اور خود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے. آگے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ذکر کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ دیکھو کر رہے ہیں, مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی, اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. مجھے بتائیں کہ یہاں پر یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی, یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. تو یہاں پر بھی تو گناہ کی نسبت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کی ہے. کیا اس وجہ سے مولوی احمد رضا خان صاحب کے اوپر بھی ان کے اصول کے مطابق کفر کا حکم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ان کے اصول کے مطابق تو آتا ہے. جیسے آتا ہے نا. اب مجھے بتائیں اگر یہی چیز اس دن مناظرے میں بولی ہوتی اور پیچھے ہوتا اشرف علی تھانوی تو پوری محفل کا نعوذ باللہ نکل رہا ہوتا اور نکل رہا تھا. بالکل وہاں پہ ایسی باتوں پہ نعوذ باللہ نکل رہا تھا کہ جو بات میں آپ کو شخص نہیں جانتا وہ ایسی باتیں سنے گا تو اس میں کیا بالکل اس نے, میں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے جیسے بات کی ہے نا, مفہوم بدل جاتا ہے ویسے بات کرنے سے. باتیں غلط نہیں ہیں چاہے وہ اشرف علی تھانوی نے کی ہوں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے دونوں میں سے جس نے بھی جو بھی ترجمہ کی, ہمارا کوئی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس کا غلط اس کا صحیح, ویسا بالکل نہیں ہے. لیکن جیسے یہ ایکسپلینیشن دے رہے تھے نا, جیسے پیش کر رہے تھے نا لوگوں کے سامنے, میننگ بدل رہا تھا چیزوں کا. بالکل. اب میں ایک بات کہی اس کے اوپر بھی نعوذ باللہ کہہ رہے تھے. میں کیا بات ہے, میں نے کہا لفظ ذنب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ. آپ لغوی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے مطلب ڈکشنری کے اندر اگر اس لفظ کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس لفظ کا ترجمہ یہ نکلے گا. ڈکشنری کے اندر کا کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر جب ہم ذنب کا ترجمہ کریں گے تو گناہ کا کریں گے, میں نے یہ بات نہیں کہی. میں نے یہ کہا ہے کہ ڈکشنری کے اندر جب ہم اس لفظ کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو اس ذنب لفظ کا ترجمہ کیا آتا ہے. تو میرے وہاں کے مولوی اس بات کے اوپر بھی نعوذ باللہ پڑھ رہے تھے لوگوں کو برکنانے کے لیے, اور لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کی. اس نے ان کے عقیدے دیکھو جی کتنے غلط عقیدے ہیں ان کے. کہ ذنب لفظ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. اس سے عقیدے کا کیا لینا دینا؟ اگر اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو, وہ اگر نعوذ باللہ بولیں گے تو ایک میرے جیسا عام آدمی تو نعوذ باللہ بولے گا نا. اس نے تو پیروی کرنی ہے نا. بالکل پیروی کرنی ہے. اب مجھے بتاؤ ایسی باتیں کر کے میں کہہ رہا ہوں یہ ضربیں اور تقسیمیں لگا کر اور بہانہ بنا کر ایمان والوں کو کافر بناتے ہیں. ان کا مطلب میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہو, لیکن میں خاص کر اس مناظرے کے بعد تو میرے دل کے اندر بہت ساری باتیں جو تھی وہ واضح ہو گئی کہ یار کتنے جو ہے وہ بغیرت اور کتنی بغیرتی ہے ایک انسان کے اندر کو وہ بہانے بنا کر اور وہ ضربیں تقسیمیں لگا کر مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ ہماری کوشش اس وقت یہ ہونی چاہیے تھی ہم اپنے ایمان پر مکمل ہو جائیں. بالکل. ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں, ہمارے سماج کے اندر جو غلط چیزیں ہیں, ہم ان کو ختم کریں مل جل کر. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے تھی نا, لیکن سوچ لوگوں کی یہ ہے کہ بہانے بنا کر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جائے. ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ اس سوچ کے ساتھ جو لوگ یہاں پر آئیں گے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا خیر پھیلے گی؟ بالکل خیر تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن چکر یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول بتا رہے ہیں اور آپ یہاں پر عشق کا جو ہے وہ لیول دیکھیں پھر. ہاں عشق کا لیول, اور اسی رسول کے اخلاق کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. ان کے اخلاق ایسے تھے, ان کا اخلاق دیکھ کے تو کافروں نے کلمہ پڑھا, اور یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس لیول تک جا رہے ہیں. دیکھو نا, ہمیں تو اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا اس دن, کیونکہ وہ ایکچوئل میں مناظرے کی شکل تو نہیں دینی چاہیے تھی, بٹ بعد میں وہ مناظرہ بن گیا تھا.
تو وہاں پہ اتنی چیزیں یہ ڈسکس تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ بھی بول رہے تھے, ادھر سے یہ بھی بول رہے تھے, ہنگامہ ہی ہو گیا ایک قسم کا وہاں پہ. تو آج ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, ہمیں کتنی چیزیں یہاں پہ کلیئر ہوئی ہیں, بالکل. کیونکہ لوگوں کے پڑھے لکھے آدمی کر رہے ہاں ہیں صحیح کہیں گے, صحیح کہیں گے. بالکل. تھوڑا کہ کسی کو کیا اچھا لوگوں اگر کے عام لوگوں میں سے برین واش کسی ہوئے کو نا بھی لوگوں اگر کے. اتنا علم ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, ان کے عقائد کیسے غلط ہو سکتے ہیں, اگر ان چیزوں کی نالج عام لوگوں کو ہوتی تو ان کو کس لیے بلایا جاتا؟ سچ بات ہے. تو اگر ان کو بلا کے ہم لے کے آئے ہیں تو اب ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ دھوکہ دڑی کریں گے یہ آ کے, اور دھوکے دڑی سے مطلب لوگوں کے بیچ میں جو لا علمی ہے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ اٹھایا بڑی نا دکھ انہوں کی نے, بات ہے ہمارے, اٹھایا نا سر, انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا نا. آپ دیکھو نا, جیسے ماجد بھائی نے ابھی یہاں پہ پورے ہمیں بکس کے حوالے دیے, ہمیں پڑھایا, انہوں نے بولا پڑھو یہاں سے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں, ہم نے پڑھا, اس کے بعد ہمیں سب پتہ چل رہا ہے. تو وہی چیزیں پڑھنے کے لیے ہم ان سے مانگ رہے ہیں, سامنے سے مانگ رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, مدرسے تک جا رہے ہیں, مطلب ان کے در تک جا رہے ہیں کہ آپ دو ہم پڑھیں, خود پڑھیں, خود پڑھے ہم, تو ہمیں خود پڑھنے کے لیے وہ چیز نہیں دی جا رہی. نہیں دے وہی رہے. بات کہہ رہا ہوں میں کہ اگر کسی شخص کو آج بھی کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ غلط ہیں, ایسے نہیں ہے. میں بالکل دعوت دے رہا ہوں, یہ کتابیں میرے پاس ہیں, میں نے کہیں سے کوئی ادھار مانگ جب جی چاہے آ کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے کوئی ادھار نہیں مانگ کے کسی سے لائی ہیں یا کسی دوسرے کی نہیں کرائے پر لائی ہوئی ہیں کہ یہ میری اپنی کتابیں ہیں. آپ جس وقت چاہیں ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ اعتراض کرے گا یہ کتابیں ہیں ہی نہیں ہیں ہماری, میں اس کو بھی ثبوت دوں گا کہ یہ کتابیں کیسے نہیں ہیں. کیسے نہیں, بالکل میں ثبوت دوں گا, وہ میرے تک ہے کہ میں کیسے ثبوت دیتا ہوں کہ وہ کتابیں ان کی, اور کن کن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتابیں انہی کی ہیں. میں وہ ثبوت بھی دوں گا انشاءاللہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ان کتابوں سے کوئی مکرے گا تو تب. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے, تو بالکل میرے پاس اویلیبل ہیں کتابیں. یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے, وہ کتابیں. اور ابھی تو میں نے آپ کو وسیم بھائی اور ممتاز بھائی 2 کتابیں دکھائی ہیں. ابھی انشاءاللہ جب ویڈیوز یہ مکمل میں ایک ہر آیت پہ ڈسکس کروں گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا معاملات ہیں یہاں پر. نہیں, ان چیزوں کا جواب تو دینا پڑے گا. دیکھو آپ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے کہ میں پورے مناظرے کا ویڈیو انالیسس کروں گا, اچھی بات ہے, آپ کرو اس کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم اپنے لیول پہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں ایسے ہوئی کیوں ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہو, اگر یہ ایسے ہی ہوا ہے, اس میں اتنا ہی رد و بدل ہوا ہے, تو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. ان کا فرض یہ نہیں بنتا تھا کہ گاؤں کے یا اس معاشرے کے عام لوگ جو ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں, ان کی غلطی پھر یہی ہے کہ ان کو رہنما مانتے ہیں. ہم نے رہنما میرے خیال سے غلط چن لیے, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ کے دھوکہ دڑی کرتے ہمارے ساتھ. یہ تو ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوگی. ایک عام آدمی جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے, آپ اگر اس کی رہنمائی کر رہے ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے ایمانداری سے کرو. معاملہ دین کا ہے, دنیاوی تو ہے نہیں ہے. ہم دنیا کے کتنے معاملوں میں دھوکہ دڑی کرتے ہیں, اگر کریں گے بھی تو وہ چل بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ برداشت کے قابل ہے, کر بھی سکتے ہیں اس کو, کیونکہ دنیا کی لالچ کس کو نہیں ہوتی. اگر ہم دین کے معاملے میں بھی بغیر کسی, یہاں پہ لالچ بھی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ مفاد بھی کوئی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا, یا تو ہو نا, میرے خیال میں مفاد تو ہے نہیں ہے, لیکن نقصان بہت بڑا ہے اس کا. اگر دین کے کسی معاملے میں ہم اس طریقے سے تفرقے پھیلائیں گے تو اس کا نقصان میرے سامنے ہے نا, بالکل جیسے یہ مناظرہ ہوا ہے, جو چیزیں آپ نے یہاں پہ جس طریقے سے ایکسپلین کی ہیں, یہ اس لیول کی غلط لگی نہیں ہے مجھے. یہ جس نے بھی کی ہوں, ان کے پیچھے احمد رضا خان صاحب ہوں, ان کے پیچھے اشرف علی تھانوی صاحب ہوں, جس طریقے سے آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے غلط نہیں لگا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ کسی نے عربی کو اردو میں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا, بس اتنا ہی لگ رہا ہے. یہ نہیں لگ رہا ہے کہ اس ٹرانسلیشن کرنے والے کا عقیدہ خراب ہے, یہ نہیں لگ رہا ہے. لیکن جیسے انہوں نے مناظرے کے ٹائم پہ ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے, وہ سامنے لگ رہا تھا کہ وہ مطلب ان کی ایکسپلینیشن ایسی تھی نا کہ جس کو سن کے لگ رہا تھا یہ بندہ میرے سامنے وہ قتل کروں میں اس کا. یہی باتیں کی دیکھو, میں وہ ایک دوسری میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ تقویۃ الایمان جو کتاب ہے, اس کی جب انہوں نے عبارت پڑھی ہے, وہ کتنی خطرناک عبارت پڑھی ہے, وہاں پر کتنے جوشیلے انداز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو, اور ایک عام آدمی کے لیے, عام آدمی تو کنفیوز ہو جاتا ہے. میں اس بندے کو صحیح کہوں تو کہوں کہ جس نے یہ بات لکھی ہے, ہاں عام بندہ تو. اور اس کا جو امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر ہوا ہے, ایز این آرگنائزر میں آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارا مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی مناظرہ کروائیں اور مقابلہ کروائیں. سب سے بڑی بات کہ مقابلے کی نیت تو بالکل میری تو تھی نہیں, میرے کسی کی بھی نیت نہیں, مطلب جتنے بھی آرگنائزر کمیٹی کے جتنے بھی بندے تھے, کسی کی بھی یہ نیت نہیں تھی کہ ہم دو فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کا مقابلہ کرواتے ہیں, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. یہ کوئی دنیا کا معاملہ تو تھا نہیں. تو اس کا جو بعد میں امپیکٹ ہوا ہے سوسائٹی پہ, اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ نہیں کروانا چاہیے تھا.
کیونکہ اس سے پہلے جو حالات تھے زیادہ سے زیادہ یہی چیزیں ہوتی تھی کہ اگر کچھ چند گھروں میں اگر نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے باقی سارے مل کے، کچھ چند گھروں میں باقی سب صحیح چل رہا تھا. تو یہ ہونے کے بعد ان چند گھروں میں یا ان چند گھروں کے لوگوں کے اوپر جس طریقے سے لوگوں نے شک کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ ایسے تھے، ان کی حقیقت تو آ جائی ہمارے سامنے. پہلے تو بس اتنا ہی پتا تھا یہ کوئی وابی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، کوئی ہے مسئلہ، بس ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، باقی چیزیں تو نارمل چل رہی تھی نا. تو انہی لوگوں کے ساتھ باقی سارے لوگوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، تعلق تک ختم کرنے شروع کر دیے ان کو. حالانکہ اتنا بھی ہوا، میں ایک ایونٹ کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایک گھر تھا ایسا ہمارے ہی محلے کے اندر، ایک ایونٹ ہوا، اس گھر کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اور انوائٹ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے یہ جوشیلے انداز میں ان مولویوں کی تقریروں کو مناظرے کے اندر سنا ہوا تھا. تو کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے کون ایسا آدمی ہوگا جو مطلب یہ چیزیں سننے کے بعد اس بندے کے ساتھ محبت رکھے گا، تعلق رکھے گا، رابطے رکھے گا؟ کوئی رکھے گا؟ تو ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ہوا نا بھائی کو بھائی کا دشمن کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر وہ سماج کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ اخلاق، یہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا محبت ہے؟ بالکل نہیں. کہ آپ سماج کے اندر نفرتیں پھیلائیں اور جھوٹ موٹ بول کر، اور آپ سچ باتیں کہیں ہوتی کسی کی ہمیں بھی اپنا، ہم کسی کوئی جو مرضی، میرا اپنا موقف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میرے سامنے اگر کسی شخص کو جو مرضی ہو، وہ چاہے دیوبند مکتبہ فکر سے ہو، وہ چاہے بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، وہ چاہے جس مرضی مکتبہ فکر سے ہو، جس کی جو بات اللہ کے کلام پاک سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہوگی، وہ انسان میرے سر کا تاج ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو جو مرضی کہتا ہو، جو انسان شریعت مطہرہ کے مطابق ہے وہ شخص میرے سر کا تاج ہے. اور جو شخص وہاں سے بات غلط کرے گا، شریعت کے خلاف کرے گا، اس شخص کو ہم اپنا مقتدا، اپنا رہبر مان سکتے نہیں ہے. ہماری بات کلیئر ہے، ہمیں نہ لینا دینا کچھ وہابیت سے، ہمیں نہ لینا دینا کچھ دیوبندیت سے، اور ہمیں نہ لینا دینا کچھ بریلویت سے. بات صرف اتنی سی ہے اور یہی بات جب میں نے مناظرے کے اندر کہی کہ بھائی ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، تو مجھ پہ الزام لگایا گیا کہ یہ 72 فرقوں سے، یہ 73 فرقوں میں سے کسی فرقے میں ہی نہیں ہے. یہ بات کتنی اچھالی گئی. ہاں بالکل، یہ بات تو بہت پھیلی ہوئی تھی، یہ بات بہت زیادہ انہوں نے تعلق ہی نہیں جی کہیں کا نال، یہ دیا ہی نہیں کسی کا نال. میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ سب سے پہلی بات تو جس بندے نے مناظرہ پورا مکمل سنا، میں نے تو اپنے مناظرہ شروع کرتے ہوئے اپنا سب سے پہلا اپنا موقف بیان کیا کہ میں ہوں کون. اگر کوئی آپ سمجھتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ما انا علیہ و صحابی، کہ جو میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس حدیث کے مطابق تم پہ میری سنت اور میری خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. ان ساری احادیث کے مطابق اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس امت کا اور اس گروہ کا حصہ ہوں جو اس اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کے عمل کے مطابق اس دین پر عمل کر رہا ہے، تو کیا وہ شخص 73 فرقوں سے باہر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ شخص 73 فرقوں سے باہر ہوتا ہے؟ نہیں. کسی بھی عالم سے آپ جانتے، میرے خیال سے تو بات یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے، یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ایک آدمی وہ اپنے عقیدے کی صفائی دے سکتا ہے نا. بالکل اپنے عقیدے کی اگر وہ صفائی اس طریقے سے دے رہا ہے تو بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس بات کو جان بوجھ کے بڑھایا گیا کہ نہیں جی آپ کون سے فرقے سے تعلق، فرقہ بتانا ضروری ہو گیا. نہیں، اگر نیت صاف ہوتی ہماری تو ہم یہاں پہ متفق ہو جانے چاہیے تھے. بالکل.